वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और यकीनन हमारा ये सेगमेंट जो आप सबका मनपसंद है, इसमें आप कॉल करके मुख्तलिफ अगर आपके जहनों में कोई उलझने हैं, कोई रहनुमाई चाहते हैं हमारे उलमाए इकराम से, तो वो आपके साथ होंगे। यकीनन जब हम उलझे हुए होते हैं तो हमें लगता है कि हमें थामने वाला कोई नहीं है। हमारे इर्द गिर्द तमाम जो सिचुएशन है वो हमें बड़ी नेगेटिव लगती है, हम काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे राज पोशीदा रखे हैं और कहा है कि इसमें सबक है उनके लिए जो रिफ़्लेक्ट करते हैं, जो गौर व फ़िक्र करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए। अगर आप इस आसमान की तरफ देखते हैं तो कहीं आपको कोई शगाफ, कहीं कोई ऐसी साइन नज़र नहीं आता, लेकिन ये सीमलेस 7 आसमान हमारे सरों के ऊपर हैं, जिसमें बहुत सारे परिंदे अल्लाह ताला की रज़ा से उड़ते हैं। और इन परिंदों को भी अगर आप देखें तो ये हर वक्त अपने परों को फड़फड़ा नहीं रहे हैं, ये हमारा रब ही है जो इनको थामे हुए है। आज मॉडर्न साइंस ये आपको बताती है कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इसकी जो साइंस है, जो इन परिंदों की एनाटमी है, और ख़ास तौर पे जब ये उड़ रहे होते हैं और ज़मीन से इतना दूर हैं तो क्या चीज़ इनको नेविगेट करने में मदद करती है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सिस्टम है, लेकिन अल्लाह ताला का इस कायनात के लिए बनाया जाने वाला जीपीएस सिस्टम सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। हमारे पास इसी मॉडर्न साइंसेज़ और मॉडर्न फाइंडिंग्स के ऊपर मबनी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आइए ये आपको दिखाते हैं जो खुसूसन परिंदों के हवाले से है कि क्या चीज़ इनको नेविगेट करने में मदद करती है। और फिर यकीनन जब हम अपने दीन की तरफ देखते हैं जो कि दीन फितरत है और अल्लाह ताला के ख़ास अहकामात इसमें जारी हैं, वो भी आपको यही बात 1400 साल पहले जब मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, यही इशारे देते हैं। टेक अ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। जी जनाब, अगर इस कायनात की किसी भी शय की तरफ आप बगौर देखें, थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें, तो इसमें यकीनन हमारे लिए बहुत सारे असबाक मौजूद हैं। हमारी अपनी प्रॉब्लम से ये हमें दूर ले जाता है और एक तरह से सरेंडर करने की हमें तौफ़ीक देता है। हम जो एक एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उलझाते हैं, लोगों को तकलीफ़ में डालते हैं, कभी कभार तल्ख़ कलामी भी इसी हवाले से हो जाती है। ये तमाम मामलात ना हो अगर अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप से थोड़ा सा दूर कर लिया जाए और ये उम्मीद रखी जाए, इस बात पे माइंडफुलनेस से काम किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें भी इन्हीं परिंदों की तरह थामा हुआ है और हमारा एक एक कदम या एक एक सांस भी जो हम ले रहे हैं वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आज का ज़बरदस्त पैनल है, इनसे सबसे पहले आपका तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद ख़ान, बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आमिर मोहम्मदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का आमिर भाई। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान हैदर साहब, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब भी मौजूद हैं, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इमरान भाई, मैं अक्सर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लोगों का मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ होता है, स्कूल्स ऑफ थाट पे बिलीव करते हैं। साइंस यानी अगर मुख्तलिफ़ और मज़ाहिब और अदियान की तरफ देखें तो लोगों का ये तासुर होता है कि जी ये तो सुपरस्टिशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आज हमें मॉडर्न साइंस बताती है कि ख़ुसूसन दीन इस्लाम की हर चीज़ को आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं और ये बात हमारे ईमान को मज़ीद तक़वियत देती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे वो लोग जो शायद इस्लाम को नहीं समझते या हु आर नॉट मुस्लिम्स बाय बर्थ, वो इसकी तरफ और राग़िब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह जल्ल जलालू ने इस कायनात के अंदर जो जो ख़ज़ाने छुपे हुए हैं उसका 1400 साल पहले तज़किरा फरमा दिया। सही। अलम नजालिल अर्द मिहाजा वल जिबाल औचाजा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। एक एक चीज़ को बता दिया कि इसमें तुम्हारे लिए ये निशानी, इसमें तुम्हारे लिए ये निशानी, मैंने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई, मैंने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई। इसमें मैं गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा कि साइंस एक चीज़ की तहकीक करती है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि कई चीज़ों की तहकीक को आप उठा के देखें कि रद्द हो जाती है। जी रद्द हो जाती है। यानी कुछ अर्सा कबल वो कुछ और तहकीक थी, रिसर्च कुछ थी, आज उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ईमान जो लाया है या जो भी मुसलमान ईमान लाएगा, जो मुसलमान बनेगा, वो इमामुल अंबिया के फरमाने के ऊपर, जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं कि क्या ख्याल है आपका कि एक शख्स ऐसी बात कहे कि वो रातों रात यहाँ से फ़लस्तीन गया, मस्जिद अक़सा, और वहाँ से सातों आसमानों की सैर करते हुए
جنت دوزخ سب کچھ دیکھ کے واپس آ گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا، اب عقل یہ کہہ رہی ہے، ظاہری طور پہ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے، سنتے ساتھ ہی جملہ کیا ارشاد فرمایا، یہ بتائیں کہنے والا کون ہے؟ تمہارا ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اشارہ کر کے کہا اگر انہوں نے کہا تو 100% سچ فرمایا۔ تو اسی بنیاد پہ ان کو جو لقب ملا صدیق اکبر کے کائنات کے سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑی اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ سائنس کی ریسرچ کے مطابق ہمیں ضرور چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورج غروب ہوتا ہے تو یہ آ کے ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ اب آپ لوگ سو جائیں، کیونکہ میں پوری دنیا کو اجاگر کرنے والا میں بھی تھک گیا ہوں، میں بھی سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اب ہم اس کا ٹکراؤ کرتے ہیں۔ آج جو ہماری صحت متاثر ہے یا ہم ڈسٹرب اپنی زندگی سے کہ اٹھتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری نیند ٹھیک نہیں ہے، میں فریش نہیں اٹھ رہا، میں فلاں جو بھی معاملات ہیں۔ اب امام الانبیاء کی ایک چھوٹی سی حدیث فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں لگانی، سو جاؤ۔ چائنیز جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا، چونکہ میرا چائنا سے بھی بزنس ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ فجر سے پہلے دیکھیں گے کہ پورا چائنا آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی واک کر رہا ہے، کوئی سیر کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے تیاری کر رہا ہے۔ اب امام الانبیاء نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا دی۔ اب ظاہری طور پر انہوں نے ان دو اصولوں کو، دو حدیثوں کو، دو آقا علیہ السلام کے فرامین کو اپنایا کہ رات جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا۔ میں فرسٹ ٹائم جب جرمنی گیا تو مغرب کے بعد میرا بیان تھا، بیان کر کے جب نکلا تو اندھیرا ہی اندھیرا، تو میں نے پوچھا اپنے ساتھی تھا پنجابی میں کہا ایتھے بھی بتی جاندی ہے، نہیں ادھر بھی لائٹ جاتی ہے؟ تو مسکرا کے کہتے لائٹ نہیں گئی، سب سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اب سورج آ کے کہہ رہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک جائیں، اللہ کا واسطہ سو جائیں۔ ہم نہیں سو رہے، اس کی وجہ سے بیماریاں اور بے برکتی۔ اب ہمارا آدھا دن جب گزر جاتا ہے تو اب ہم سٹارٹ ہوتے ہیں کہ کام کو اب ہم ابتدا کرنی ہے۔ صحیح۔ اب حضور علیہ السلام کی اس دو باتوں کو صرف بہن ہم اگر اپنا لیں تو اللہ کی قسم ساری سائنس تحقیق ریسرچ کر کے جہاں پہنچ رہی آج، امام الانبیاء 1400 سال پہلے، جیسے ابھی ہم نے پرندوں کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہ اللہ نے ہی ان کو تھامے ہوا ہے، پورا ایک سسٹم دیا ہے، پورا ایک نظام دیا ہے۔ تو آج یہ ریسرچ کر کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو ہمیں 1400 سال پہلے امام الانبیاء نے فرشتوں کی صورت میں کہ جو اللہ نے ان کو ایسے پر دیے۔ ایک دفعہ ایک ایئر لائن کا افتتاح تھا پاکستان میں، فرسٹ ٹائم وہ ہمارے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے وہ جانے لگے، بحرین ایئر لائن والے جو تھے گلف، جی، تو اس موقع پہ میں نے ان سے پوچھا جو کنٹری ہیڈ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا اپنے بڑے سے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، بڑے سے بڑا جہاز، انہوں نے کچھ فٹ بتایا کہ اتنے فٹ اس کے پر۔ میں نے کہا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 100 پر دیے ہیں، لہو 100 جناح منہا جناحان لا ینشرہما الا فی تلک اللیلہ، صرف شب قدر میں 2 پروں کو کھولتے ہیں، فیجاوز المشرق الی المغرب، تو مشرق اور مغرب دونوں کو ڈانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن عمران بھائی آپ کی گفتگو بہت ہی میرے خیال میں کمپریہنسو تھی، لیکن ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے تمام تحقیق، سائنس اور جتنے علوم ہیں ان کی بنیاد کی طرف اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے اس ریسرچ کی انیسیشن مسلمانوں نے کی، چاہے میتھس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو۔ زہیر بھائی کہاں، یعنی ایک طرف ہماری یہ بلیف ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر دنیاوی تحقیق کی بات کی جائے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے دوائیاں ہوں، چاہے ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، گیجٹس ہو، ہم تو ان سے لینے پر مجبور ہیں جن کی یہ میراث نہیں ہے۔ تو کہاں ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد دی، ریفلیکشن دی، لیکن ہم علم سے کب اور کیسے دور ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے مدرسے میں 8000 طلباء زیر تعلیم تھے، اور یہ 8000 طلباء یہ نہیں تھے کہ صرف شیعہ تھے، یہ بھی نہیں تھے کہ صرف مسلمان تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں زرتش بھی تھے، اس میں اور بھی مذاہب کے لوگ یعنی تھے جو تعلیم حاصل رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ نہیں پڑھا رہے تھے کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے یا ہاتھ یہاں باندھنا ہے یا اس کے خلاف یا اس کے خلاف، وہ علم دے رہے تھے، علم بانٹ رہے تھے، اور اس علم کے حصول کے لیے 8000 طلباء با ایک وقت پڑھاتے تھے، اور مختلف سبجیکٹ تھے، کیمسٹری
فزکس، میتھمیٹکس، یہ تمام بنیادی اصول جتنے طالب علم جو مسلمانوں کے مشہور ہوئے، وہ جابر بن حیان ہو یا جنہیں بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے یا اور دوسرے ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس دور میں سائنس میں بڑی ترقی کی اور بنیادیں بنا دی۔ پھر مسلمان اصل میں حصول حکومت اور افتراق کا شکار ہو گئے، مسلکی لڑائیوں کا شکار ہو گئے۔ تاریخ میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری ہے۔ آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے۔ اور اب ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے مفتی عمران صاحب سے، بہت اچھی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا مفتی صاحب نے کہ دیکھیے ہم میں سے میرے والد، میرے دادا، یہ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے کوئی معصوم نہیں ہے، تو ہم نے غلطی کی ہوگی، امکان تو ہے غلطی کا۔ تو ایک تو ہوتی ہے انفرادی غلطی، صاحب میں نے ان سے کچھ کر دیا، ان کو غلط کہہ دیا، ہو گیا۔ لیکن جو ہماری اجتماعی غلطی ہے، قومی غلطی، جو اسلام کی ہمارا جو علم سے محبت ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم ایک سوئی کے محتاج ہیں کہ ہم باہر سے منگوائیں، بالکل، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے فلاں کا اور فلاں کا اور فلاں کا، تو ہم کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ خود بھی کچھ نہیں کرنا اور ان سے بھی لینا، ان سے بھی نہیں لینا۔ تو آلٹرنیٹ، اگر آپ چاول کھانے سے منع کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ روٹی تو دیں نا۔ بالکل۔ تو اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ روٹی بھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چاول بھی نہیں کھائیں آپ، تو آدمی بھوکا تو نہیں رہ سکتا۔ بالکل۔ تو مسلمانوں کو دراصل کچھ بیرونی اور کچھ ہماری اندرونی چپخلشوں نے اس سے موڑ دیا، اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بیٹھیں، علماء بیٹھیں، سائنسداں بیٹھیں، اور اپنی قوم کو دنیاوی علوم کے ساتھ ہم متعارف کرائیں کہ صاحب ہمیں یہ منع نہیں کیا اللہ نے تارک الدنیا ہونے کو کہیں نہیں کہا۔ اسلام میں تارک الدنیا ہونا حرام ہے۔ جی، ہمارے یہاں نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے جائیں اور جنگلوں میں جا کے بس جائیں، اور رہبانیت ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کسی چیز سے اللہ نے منع بھی نہیں کیا۔ ابھی میں ایک بار کل تقریر کر رہا تھا تو میں نے ایک بات کہی کہ جو آپ نے آیت پڑھی دین فطرت والی، فاقم وجہک للدین حنیفا، سورہ روم کی آیت ہے یہ 30واں سورہ، تو دین فطرت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے فطری خواہشوں سے کہیں نہیں روکا، اسے صرف طریقہ بتایا کہ اس خواہش کو پورا کیسے کیا جائے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ مطلب کھانے کی بات ہے، لوگ کہتے کھائے نہیں، انہوں نے کہا کھاؤ، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہیں کہ اتنا کھا جاؤ کہ پھر اٹھ کے چڑھ بھی نہیں سکو اور پڑ جاؤ وہاں پر، یا یہ کہ حلالن طیبن، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ تو کھانے سے نہیں منع کیا، طریقہ بتایا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا سے کہیں بھی اسلام نے نہیں روکا، مال کمانے سے نہیں روکا، ترقی کرنے سے نہیں روکا۔ اسلام نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے نہ ہو، یا اتنے نہ اس میں مصروف ہو جاؤ کہ پھر اللہ کو بھی بھول جاؤ، رسول کو بھی بھول جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ساری بھلا چکے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے زہیر بھائی، اور اس پہ بات یہاں پہ یہ کرنی بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، مثلا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں، اور یہاں پہ ہر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ، ہم کل بھی بات کر رہے تھے نا تعلیم و تربیت، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین دیں، اچھے اسکولوں میں بھیجیں، اچھی یونیورسٹیز میں بھیجیں۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان میں موجود ہیں تو ہمیں کسی انگلش میڈیم امریکن اسکول میں بچوں کو ڈالنے کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھی اگر کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا چلے گئے ہیں تو وہاں پر جا کر ہم اسلامک اسکول ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ کیا آپس میں کیفیت ہے تناؤ کی؟ عامر بھائی، اس میں میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی ہماری رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اطمینان قلبی سے محرومی کی ایک دلیل ہے کہ جو نعمتیں آپ کو میسر آتی ہیں آپ ان کی ناقدری کرتے ہیں، اور جب وہ چیزیں آپ کو میسر نہیں آتی تو آپ ان کے پیچھے لپکتے ہیں۔ صحیح۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ جی۔ اور کسی نے یہ بھی کہا تھا، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، کہ ہم سوچتے اپنی مادری زبان میں ہیں اور بولتے ہم فرنگی کی زبان ہیں، اور جینا ہم ویسٹرن کلچر کے مطابق چاہتے ہیں، اور موت ہمیں مدینے کی چاہیے، مرنے کے بعد ہمیں جنت چاہیے۔ جی۔ تو یہ جو ڈیول پرسنالٹی ہے، یا بالکل ہی دو رخا پن ہے، یا تضادات کی معجون ہے کہ بھانمتی نے کنبھا جوڑے والی بات ہے، کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔
بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا بیج جو ہے وہ دل میں بویا جاتا ہے اور پھر اس دل میں بوئے ہوئے بیج سے کوپل پھوٹتی ہے تو پھر وہ برگ و بار لاتی ہے. صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ظاہری پہناوا اسلام کے مطابق ہو, ہمارا ظاہری رکھ رکھاؤ اسلام کے مطابق اور اندر ہم اسلام سے دور ہوں. بالکل صحیح. یا پھر ہمارے اندر تو اسلام ہو کہ بھئی میں اندر سے بہت مومن ہوں لیکن باہر اس کی کوئی رمق ہی نظر نہ آئے. کل میں آپ کی طرح بالکل آپ سے ملزوم ہے ایبسلیوٹلی, اور ساتھ میں لے کر بھی اس کو چلنا ہے. کل میں ایک لیکچر سن رہی تھی آن لائن اور اس میں بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم زمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور ان تعلیمات کو فالو کر لیں تو زمانہ ہمارے پیچھے بھاگے گا, لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کر نہیں پا رہے. سعد آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت ہم اپنے بچوں کو اچھی انگریزی سکھانے کی تگودو میں ہوتے ہیں. کمپیوٹر کی زبان آ گئی تو لوگوں نے کہا نہیں جی کلاس 3 اور 4 سے بچے کو کوڈنگ سکھاؤ, لیکن جو کوڈنگ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بھیجی ہے اس کوڈنگ کو نہ سمجھ پا رہا ہے. بچے کو ہم نے نماز سکھا دی, ہم سمجھتے ہیں ہمارے یا 6 کلمے پڑھنے سکھا دیے تو ہم نے اپنی تمام تر چیزیں پوری کر لی. عربی زبان نہیں سکھا رہے, قرآن کی تفسیر نہیں سمجھا رہے, احادیث کا مفہوم نہیں سمجھا رہے. یہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سائنس کے حوالے سے آپ نے بات شروع کی تھی کیونکہ میں اس چیز کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ چند نکات میں پیش کروں, کیونکہ اکثر و بیشتر جو میرا سامنا رہتا ہے وہ عموماً ایتھیزم اپروچ سے رہتا ہے تو ان کے ساتھ کافی گفتگو ہوتی ہے. تو جب ہم ہمیشہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلامک چیز کو سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے, ہم سائنس کے اعلی کار یا سائنس کے ٹول سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ہم اپنے نوجوانوں کے اندر اس چیز کو پیدا کر رہے ہیں. میں صرف آپ کے 5 منٹ لوں گا, میں کوشش کروں گا آج اس کو سم اپ کروں. جی سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا سائنس کی ڈیفینیشن ہی دیکھیں, سائنس ورک کرتی ہے تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ. وٹ دے آبزرو اور وہ اس پر عمل پیرا ہو کر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. نہ ان کی کوئی آبزرویشن کا کرائٹیریا ہے نہ ان کی کوئی ایکسپیریمنٹ کا کرائٹیریا ہے. پہلے تھیوری لے کر آتے ہیں اور تھیوری کو ڈسپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ڈسپروو نہیں ہوتی تو لا بن جاتی ہے, لیکن پھر جیسے عمران بھائی نے کہا کہ کل کو اور مزید تحقیق کے طریقے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے لا بھی آپ کہیں کہ پرانا ہے. لا آف دا سائنس وچ از سبجیکٹ ٹو چینج, وہ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتی ہے. اب میں ایک بات یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کر دیا ہے, معذرت کے ساتھ سائنس کو ایز اے مذہب تسلیم کر لیا ہے کہ جو چیز سائنس ایکسیپٹ کرے گی, قرآن کو کبھی بھی کسی مذہب کسی سائنس کو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے, سند دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک مختصر بات کر کے کہ ہمارے پاس سورس آف نالج کیا ہے, اگر آپ کسی بھی رینڈم بندے سے پوچھیں نا جو نان ریلیجسٹک ہو, جو نان ریلیجن کو نہیں مانتا ہو, وہ کہے گا میرے پاس 2 سورس آف نالج ہیں. ون از مائی سینسز, حواس, دوسرا ہے سائنس جو عقل ہے, انٹلیکٹ, جس سے ہم سائنس نکالا ہے ہم نے. دیکھیں حواس جو ہیں ہمارے پاس وہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں. آپ بیمار ہوں, آپ ایپل کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے, آپ جا رہے ہو سامنے روڈ پہ دکھتا ہے پانی ہے, لیکن چینج آپ کے تمام حواس آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینسز 100% سرٹن نہیں ہیں. اب بات آ جاتی ہے عقل کی. بہت ساری ایسی چیزیں جو ماورائے عقل ہوتی ہیں, بیونڈ یور انٹلیکٹ, ایون یور برمودا ٹرائنگل, ابھی تک سائنس اس کو نہیں کر پائے. آپ کے کاسموس انرجی کے بارے میں وہ کہتے ہیں اٹ از کیا نام ہے, ماورائے عقل ہے. تو ہمارے یہاں سورسز بھی کوسچن ہو گئے, عقل بھی کوسچن ہو گئے, تو ہمارے پاس پھر کیا رہا کیا؟ تو ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس رہا وہی خدا جو کہ 100% الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, جو کہ 100% کریکٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں انسان کے 2 طرح کے مسائل ہیں اس دنیا میں. ون از امیجیٹ پرابلم, مجھے کھانا کہاں سے, پینا کیا ہے, رہنا کیسے, اس کے لیے تمام چیزیں. دوسرے جو ہمارا الٹیمیٹ پرابلم ہے جو کہ عموماً انٹلیکچوئلس کا ہوتا ہے, فلاسفرس کا ہوتا ہے, وہ ہے مجھے پیدا کس نے کیا, میرا خالق کون ہے, دنیا کب بنی, اس دنیا کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ جواب آپ کو کوئی سائنس عقل نہیں دے گی. اس کے لیے یو ہیو ٹو کم بیک ٹو قرآن, بیک ٹو محمد. یہاں آپ کے لیے قرآن کے پاس اللہ بتائے گئے کائنات, ورنہ پھر آپ حضرت آدم نہیں, پھر آپ ڈارون ہو جائیں گے. آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے سعد بھائی, مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جن کے پاس علم کی کمی ہے نا ان کے پاس ماشاءاللہ سے کانفیڈنس اور اعتماد بھرپور ہے, اور جو انسان جو واقعی انٹلیکچوئل ہے, جس نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہے, وزڈم, وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ تخلیق ہے نہیں ہے, وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے کیا وہ کافی علم ہے کہ میں وثوق سے یہ بات کہہ سکوں. لیکن ماشاءاللہ جو جوہلا ہیں ان کے پاس ہے ہی صرف کانفیڈنس, وہ بڑے بلند بانگ طریقے سے اس بات کو کہیں گے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے, آپ بھی اپنے جو تھاٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹس آئی نے یہاں پہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جی ایتھیزم,
अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम रिलीजियस जुनूनियत को दुनिया में बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि जो भी आपका दीन है, जो अभी आप मज़हब जिसको फॉलो करते हैं, उसमें रेडिकलाइजेशन या इंतहा पसंदी आ रही है, लैक ऑफ टॉलरेंस दूसरे लोगों के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ ये फितना जहाँ अच्छे भले पढ़े लिखे मजहबी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बेशक वो मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, जिस भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, अब ये लोग मज़ाहिब को रद्द क्यों कर रहे हैं, ये नया फितना क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्जेसन आज बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हुई। एक रिपोर्ट जब हमने आपसे शेयर की कि मॉडर्न उलूम, मॉडर्न साइंसेस जितनी हैं वो अपनी तहकीक के ज़रिए कई ऐसी बातें प्रूव करती हैं जो कुरान हकीम में हमें 1400 साल पहले और हदीस मुबारक सुन्नत नबवी से हमें बहुत सौ साल पहले से ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या वजह है कि इंसानियत एक फुल सर्कल आ रही है? क्या ऐसे दलाइल के साइंस उन्हीं बातों को प्रूव कर रही है जो कि अहकाम इलाही हैं, उन लोगों के लिए एक वजह बनते हैं, एक फाउंडेशन बनते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसको इस्लाम की तरफ राग़िब करते हैं, या जो हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में हमने आँख खोली है, तो हमारे लिए भी बायस फ़ख्र, बायस तक़वियत बनते हैं, हमारे ईमान को ज़्यादा मजबूत करते हैं। ये एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि हम अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी दो धारों में बह रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी तौर पे जो भी इल्म हासिल करे, अकाउंटेंट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ज़बरदस्त तनख्वाह उसको मिले, यानी एक बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी वो गुजारे, और साथ साथ हम उसको दीनी उसूल भी दे रहे हैं, लेकिन ये गैप अब आपस में बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग जंक्शन पे हम पहुंचे थे कि हमारे यहाँ जितना बच्चा महव होता है मॉडर्न साइंसेस, मॉडर्न उलूम की तरफ, वहीं पे एक गैप उसके सामने नज़र आता है जब वो अपने दीन को क्वेश्चन करने लगता है। इसकी वजह क्या बनती है और इसके लिए पेरेंट्स को और बतौर माशरा हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस दूरी को कम कर सकें? इमरान भाई, ये सवाल आपके पास लेके आए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अच्छे घराने जहाँ पे आपको तमाम रिवाज नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुरान की तिलावत भी हो रही है, नमाज की पाबंदी भी है, लेकिन वहाँ का बच्चा भी जब बलूगत की उम्र को पहुँच रहा है तो वो क्वेश्चन कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली इस फितने के करीब होता चला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? जब से हमने बहन एक दीवार कायम की है ना मिस्टर और मुल्ला के दरमियान, ये उस वक़्त से तबाही शुरू हुई है। सही। कि ये अलग मखलूक, ये अलग मखलूक। जैसे इंसान फितरती तौर पर जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो यही सांचा दिया जी। चेहरा ऐसे था, आंखें इधर थी, हाथ इधर थे, पाँव इधर थे, नहीं अब तक जी नेचुरल, अब तक वही पैटर्न चल रहा है और क़यामत तक यही चलना है। सही। इसी तरीके से ये जो बार बार चूँकि हमारे घरों में जिस चीज़ के तज़किरे होंगे बहन, वही चीज़ वजूद में आएगी। अल कलामु, ये अरबी का कायदा कुलिया है, अल कलामु इज़ा तक़र्रर फ़िल क़ल्ब, जब भी किसी चीज़ का तकरार होता है तो वो चीज़ दिलों में करार पाती है। सही। जामिअतुल क़रविय्यीन, जहाँ पर इमाम गज़ाली जैसी हस्ती ने पढ़ा आज से कई 100 साल पहले, उस वक़्त PhD इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने उस जामिया में रह के, उस मदरसे में रह कर की। आज जब से हमने दोनों उलूम को अलग अलग कर दिया है कि भाई एक मौलाना साहब हैं तो उन्होंने साइंस की तरफ नहीं जाना, कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसने इस तरफ नहीं आना, ये जो दीवार कायम होगी, हम सब ने इन चीज़ों को लेकर चलना है। अलबत्ता एक आलम दीन ने पूरा एक मौजू संभाला हुआ है कुरान और हदीस के एतबार से, वो अगर इस तरफ नहीं भी आता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो एक ऐसा पूरा समुंदर है जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जो लेकर आए, तो उसमें तो फिर गुंजाइश निकलती है। लेकिन एज ए मुसलमान हम जो साइंसदान बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिसर्चर बन रहे हैं, चूँकि हुजूर के साथ प्रॉपर नहीं जुड़ पा रहे, उस वजह से वो बरकत, वो रहमत नसीब नहीं हो रही। हमने जंग की पाकिस्तान के बनने के क़याम के दौरान कि हम अंग्रेज़ों से, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब इकट्ठा था, बड़े सग़ीर की जो जंग लड़ी, अभी आपने जो बात फरमाई कि उस वक्त जंग लड़ी जा रही है कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों से कैसे आज़ाद हो। अब जंग और जद्दोजहद कोशिश की जा रही है कि हम लाखों करोड़ों लगाकर फिर दोबारा उनके पास कैसे पहुंच जाएं। यानी हम ना अभी तक एहसास कमतरी से निकल नहीं पा रहे। हमारे ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, अब हम उस एक ही इसका तरीका है निकलने का कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर की ग़ुलामी में आ जाएं। उसके लिए घरों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात के तज़किरे हों।
آج ہم نے جن کو رول ماڈل بنا لیا ہے وہ کسی نے کرکٹر کو بنا لیا, کس نے فلم سٹار کو بنا لیا, کس نے سیاستدان کو بنا لیا. حالانکہ ہمیں ہیرو بنانے کی ضرورت ہے صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے گھرانے کو اور ان کے غلام یعنی صحابہ کرام کو. اگر ان کو رول ماڈل بنائیں گے تو ہم احساس کمتری سے بھی نکلیں گے. اور وہ دیکھیں 313 ہو کر بدر کے موقع پہ بھی فتح ہو رہی ہے. میں جارڈن میں گیا, اردن میں جو فلسطین کے بارڈر کے ساتھ ہے, وہاں پر ایک غزوہ موتا جو ہوا, آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے. 3000 مسلمان اور مقابلے میں جو کفار اینڈ تک آئے وہ 4 لاکھ تک تعداد پہنچ گئی تھی. کہاں 3000 اور کہاں 4 لاکھ. فتح کن کو ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو. جب سے حیا ختم ہونا شروع ہوئی, حیا بہن اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے. جب یہ جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے, بڑی خوبصورت بات, کہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے. ان حقوق کو صرف ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آگے جو لڑکا ہے وہ میرا والد ہے, وہ میرا شوہر ہے. اب بی بی فاطمہ جن کو مسلمان کیا غیر مسلم بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جن کے لیے نوری و ہم آتشی فرما برش, کیا نوری کیا ناری, جتنی بھی رب نے مخلوقات بنائیں سب ان کی فرما برداری میں کھڑے ہیں. اور وہ کہاں کھڑے ہیں؟ گم رضایش در رضائے شوہرش. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کو اپنے شوہر کی مرضی میں ضم کیے بیٹھے ہیں, ختم کیے بیٹھے ہیں. تو آج اس ترتیب پہ آنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ جو سرنڈر ہے, بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی مغالطے میں, کسی الجھن یا کسی وسوسے میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ رہنمائی لینے کے لیے بھی اگر جایا جائے تو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ہم نے تاثر کیوں بنایا عامر بھائی, یہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علماء اکرام مفتیان کے پاس اگر ہم جاتے کوئی الجھن لے کر تو آدھا وقت ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کفر کا کلمہ ہے, یہ آپ سوال بھی نہ کریں. تو وہ سوال کرنے میں جب جھجک ہوتی ہے تو پھر دوری بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور میں عمران بھائی کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ملا اور مسٹر کی جو تفریق ہے, اس تفریق, دوری اور تفاوت کو دور ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے لیے بھی رہنما ہیں اور مسٹر کے لیے بھی رہنما ہیں. اور آپ نے عملی طور پر اپنے اخلاق کریمانہ سے مختلف مظاہر دکھائے ہیں کہ کس طرح آپ امت کے ہر فرد کے لیے رول ماڈل ہیں. جی, وہ زندگی کے کسی شعبے سے ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, وہ باپ ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی ہو, تاجر ہو, آپ بہترین نمونہ عمل ہیں اس کے لیے. پھر یہ دیکھیے ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوال کرنے پر حوصلہ افزائی تھی. الا یہ کہ جس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا منع کیا گیا تھا کہ حلال حرام کے بارے میں سوال نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے کوئی وحی اترے اور چیز جو حرام نہیں تھی وہ حرام ہو جائے, یا وہ یعنی منع نہیں تھی اور منع ہو جائے. تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے گھر کے باہر مسجد نبوی سے متصل چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ حضور باہر تشریف لائیں, جو فرمائے وہ ہم اسے یاد کر لیں, سن لیں اور محفوظ کر لیں, اور جو سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں. حتیٰ کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین جبریل امین کو بھیجتے تھے, اور جبریل امین آ کر سوالات کرتے تھے اور صحابہ کرام سنتے تھے. اور جب جبریل چلے جاتے تو آپ پوچھتے, جانتے ہو یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ کون تھے؟ فرمایا جبریل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ایک بچہ اگر اپنے ٹیچر سے سوال کرتا ہے تو ٹیچر کو پتہ ہے ہی نہیں, وہ اسے چپ کرا دیتا ہے, بلکہ کہتا ہے ہوم ورک کر کے آئے ہو, وہ جو میں نے کام دیا تھا وہ یاد کیا, یعنی سوال کے اوپر سوال آ گیا. بچہ آئندہ سوال نہیں کرے گا, میرے باپ کی توبہ, میری ماں کی توبہ, میں نے سوال نہیں کرنا ہے. صحیح. نمبر 2, اگر مولوی صاحب سے سوال کر لیا کہ مولانا یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا جمعے میں, تو اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کرام کے عمل, تو مفتی میں ہوں کہ تو ہے؟ ان کا جواب خود نہیں آ رہا. میں نے 15 سال لگائے ہیں مدرسے کے اندر, تم چاہتے ہو 15 منٹ میں تمہیں سب پتہ چل جائے؟ پہلے ہمارے پیچھے آگے لگو, پہلے دیکھو ہم نے کیا کیا ہے. یہ تصور جو ہمارے یعنی ہمارے بزرگوں نے یا مشائخ نے یا علماء نے, ہم تو طالب علم ہیں, حضرت بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے, لیکن یعنی ہمارے آئیڈیل جیسے ہونے چاہیے نا, اس طرح کے ماشاءاللہ زہیر بھائی ہو گئے. یعنی ایک عام آدمی اور ایک داعی اور مدعو, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, امام اور مقتدی کے درمیان حد فاصل نہیں ہونی چاہیے, رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, جھجک نہیں ہونی چاہیے. وہ اس طرح بات کرے جیسے اپنے بھائی یا دوست سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح لوگ باتیں کیا کرتے تھے. ایک وہ مشہور واقعہ جس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ
مجھے ایک سوال کرنا ہے، میں سارے احکامات مانوں گا، ایک بات نہیں مانوں گا، مجھے اجازت چاہیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کیا اجازت چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے بدکاری کا شوق ہے، عادت ہے، مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ اور صحابہ کرام اس سے روک رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہو، مسجد نبوی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ حضور فرماتے ادھر قریب آؤ، وہ قریب آتے تو اس سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ اجازت تمہاری بہن، ماں، خالہ، پھپھو کے بارے میں مانگنے آئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تمہیں کیسا لگے؟ مطلب دیکھو، ہر عورت کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھپھو اور کسی کی خالہ ہے۔ پھر آپ اس کے سینے پر، اور بعض روایت میں آتا ہے اس کے شانے پر، کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرما، اس کے دل کو گناہ سے دور فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میرے دل میں کبھی برائی کا خیال آیا نہیں ہے۔ برائی کا دور کرنا تو بہت دور، خیال تک برائی کا نہیں آیا۔ بالکل۔ یہ جب تک، اور پھر دیکھیں مسجد نبوی ہے، ایک بدو آتا ہے دیہاتی، مسجد نبوی کے صحن میں یورین پاس کر دیتا ہے، صحابہ کرام مارنے اور روکنے دوڑتے ہیں، حضور اشارے سے روک دیتے ہیں، خبردار کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، مسجد نبوی ہے۔ آپ اندازہ لیں آج کسی مسجد میں اگر یہ ہو جائے، کسی امام بارگاہ میں اگر کوئی بچہ کر دے تو اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بچوں کو لے کر نہ آئے آپس سے۔ اور ترکوں میں کہا جاتا ہے کہ جس مسجد کے اندر پیچھے بچوں کی شور کی آواز نہ آ رہی ہو نا تو سمجھ لینا ہے کہ تمہارا مستقبل تاریک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر ڈول منگواتے ہیں اور ڈول بہا دیتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے، پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا نہیں کرتے، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرماتے ہیں ان سب کو بھی شریک کرو، کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو کیوں شریک کروں؟ صحیح۔ تو اب آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ ایک عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، کیا بات ہے، مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور میری بات کا کوئی سورس نہیں پوچھ سکتا۔ جب تک یہ رکاوٹ رہے گی ہمارے گھروں میں ملحدین پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں خدا نہ خواستہ اللہ کے وجود کا انکار ہوگا۔ اور دوسری ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں عبادات تو ہو رہی ہیں، صحیح، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، بچہ سحری میں اٹھ کے سحری بھی کر رہا ہے، افطار کے بعد افطار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عید بھی بنا رہا ہے۔ عبادت عادت ہے، پریکٹس تو ہو رہی ہے لیکن عادت ہے، وہ عبادت نہیں بنی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ عبادت کے بعد دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک نوکری میں اچھی کروا دے، ترقی کروا دے، بزنس کی ڈیل کروا دے، جس لڑکی سے محبت کر رہا ہوں اس سے میری شادی کرا دے۔ وہ تہجد بھی اس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ سے لو لگانے کے لیے نہیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یعنی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، قرب، محبت حاصل کرنے کے لیے ہم عبادت کریں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، جنت کا سوال کریں یا جو بھی آپ کے دل میں آرزو ہے، لیکن آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں، جو ہماری مانگ ہے، وہ بھی بڑی بیسک شیلو لیول کی ہے۔ زہیر بھائی، یعنی کہاں گیا وہ وقت جب ہم دنیا میں علم پہ دسترس حاصل کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، پروگریس کی بات کرتے تھے، آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے تھے؟ بالکل انہوں نے صحیح کہا، یہ تو نفسا نفسی کا وہ عالم ہے کہ ہم بالکل نچلے درجے پہ موجود ہیں۔ یعنی اسلام یا دین کو تو چھوڑیے، ہم انسانیت کے بالکل ایک ایک ڈیروگیٹری پارٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت اچھی بات کی عامر بھائی نے بھی اور مفتی عمران صاحب نے بھی۔ میں انہی کی بات کو ذرا سا واضح کروں۔ ایک تو یہ جو ڈسٹنس پیدا ہوا، یہ جو دیوار کھڑی ہوئی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہم نے نئی نسل کے ڈالا کہ وہ جو انجینئر بننے جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ جو مدرسے قرآن پڑھنے جا رہا ہے وہ اسلام ہے، وہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، لیکن وہ جو نوکری کرنے جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ کانسیپٹ آف اسلام ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ اسلام تو کوئی کسی مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے کہ جو ہم نے اسلام تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت کے بعد دفن ہونے تک بھی اسلام ہے، ہر عمل آپ کا اسلام ہے۔ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا، ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا ہوتا کہ تم انجینئرنگ کرو، یہ اسلام ہے، تم پڑھنے جا رہے ہو، لیکن ذہن میں تمہارے صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس علم سے، جو انجینئرنگ کا ہو، ڈاکٹری کا ہو، کسی چیز کا ہو، سائنٹسٹ ہو، میں اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کروں گا۔
اگر کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. زہیر بھائی ایک چھوٹا سا سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہماری گفتگو کا جو محور رہا ہے، ہم بات یہ کرتے رہے ہیں کہ جیسے لوگ لادینیت کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر تو آپ کوئی بڑی سائنٹیفک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ماڈرن سائنسز کی طرف چلے جاتے تو وہ مسئلہ کچھ اور ہوتا، وہ بھی آپ کو 1% لوگ ملیں گے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کیونکہ اس خطے کی ہسٹری بت پرستی، ہندوانہ رسومات پہ رہی ہے، تو انفارچونیٹلی ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی لبادے میں، یعنی اس کو اسلام کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو عجیب و غریب چیزوں کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ جی فلانے دن آپ نے اس رنگ کا پتھر پہن لینا ہے، فلانے دن آپ نے اس طرح سے صدقہ دینا ہے، یعنی جو چیز صدقہ خیرات تو جیسے اسلام میں بھی کہی گئی ہے، اس میں جو یہ ٹچ ڈالا جا رہا ہے عجیب و غریب فرسودہ سی رسومات کا، اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ رہنمائی جی کریں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ یہ اسلام نہیں ہے جی اور یہ اسلام ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی ضروریات ہیں. نوکری کرنا، انجینئر بننا، سائنس بننا، میرے پاس موٹر سائیکل ہو، میرے پاس گاڑی ہو، یہ ساری ترقی کی چیزیں کہ سہولتیں کیسے ملیں. اب ہمیں تو کہہ دیا کہ نہیں، اسلام میں صرف مسجد، اسلام میں صرف قرآن کی تلاوت. وہ جو مولانا سارا دن قرآن پڑھ کے آئیں، جو وہ کر کے آئیں، بس وہی اسلام ہے، یہ اسلام نہیں. تو ظاہر ہے کہ جو نئی نسل اس دوڑ میں، جو دنیا کی دوڑ آگے چل رہی تھی، جو معاشرہ ترقی کر رہا تھا، وہ کچھ تو رہ گیا ادھر مدرسے تک محدود، اور وہ جو محدود نہیں رہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا بھائی اسلام تو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، ایسے اسلام کو ہمارا سلام. میں بہت اچھی مثال دوں گا. میری پہلی دن ہی مفتی صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا گیا، جیسے میں خود بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، او لیول اے لیول پڑھاتا رہا ہوں، یہ بھی ماشاءاللہ او لیول اے لیول پڑھاتے ہیں، مفتی کا کورس کیا ہے، اور جیسے ابھی انہوں نے کہا ایتھیزم کے خلاف بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا انہوں نے او لیول پڑھا یا اے لیول پڑھا تو یہ اسلام نہیں ہے؟ بھائی اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ کھانا کھائیں مگر اللہ کے احکامات کے مطابق. آپ نوکری کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ انسانی فلاح اور اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ عبادت ہے. وہ آپ کے اٹھ کے جانا، وہ نوکری کرنا، وہ آپ کا بچے کو پڑھانا یا بچے کا پڑھنے جانا کہ اللہ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے کہ میں علم حاصل کروں، میرے رسول کا فرمان ہے تو یہ علم کا حاصل کریں، یہ بھی اسلام ہے. ہم نے یہ ڈفرینشیٹ کیا، دو حصے میں ہو گئے. جب دو حصے میں ہو گئے تو اب آدھے سوچنے لگے ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اس میں ہوا کہ نہ صنم ہوا اور کیا تھا وہ، نہ وصال یار ہوا، نہ کیا وصال صنم. وہ ہماری کیفیت ہو گئی کہ نہ ہمیں اسلام ملا نہ ہمیں دنیا ملی. آج ہمیں بیٹھ کے اسلام کی یہ ڈیفینیشن پیش کرنی ہوگی کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 10 منٹ روزہ پہلے کھولے جائے. اسلام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کا نام ہے. یعنی جس عمل میں بھی آپ جا رہے ہیں، نوکری کرنے جا رہے ہیں، کمانے جا رہے ہیں، ایون کسی سے ملنے جا رہے ہیں آپ، تو آپ اگر کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم فرمان ہے کہ جاؤ لوگوں سے ملو، ان کی عیادت کرو، ان سے تعلقات نبھاؤ. بہترین گفتگو، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ جو ہم انفارچونیٹلی زندگی کی ہر شے میں میڈیوکریٹی میں پھنس گئے ہیں، یعنی ہماری عبادت سے لے کر ہمارا جو سینس آف پرپس ہے اس میں ہم بیر منیمم پہ رکے ہوئے ہیں. اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں، اسلام تو خود آپ کو راغب کرتا ہے ایکسلنس کی طرف جانے کے لیے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے قربت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، یا انسانیت اور معاشرے کی خدمت ہو. اپنے آپ سے ایک طرح سے مقابلہ کیجئے، بہترین طرف جائیے، لیکن جیسے زہیر بھائی نے کہا کہ اس کا بھی احاطہ کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا صحیح طریقہ ہے، کیا مسنون طریقہ ہے، اور اس کو بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے. بہت شکریہ. زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران بھائی ہمارے ساتھ تھے، عامر بھائی، انصار بھائی، تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت گفتگو تھی، بڑا مختلف اور ہٹ کے ٹاپک تھا، اس میں بہت سارے اور سوال بھی تھے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آنے والے دنوں میں مزید کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کے سوالات ہیں، سعد بھائی بالکل شارپ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. جی سارے علماء نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے آج کے کورس کو بھی گو تھرو کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بچوں کو ڈارونزم پڑھائی جاتی ہے، بگ بینگ تھیوری پڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں نصاب کو ایک بار دوبارہ سے دیکھا جائے، اور جو یہ پڑھا رہے ہیں آیا کہ ان کے ذہن میں بھی اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں کہ ضروری یہ سمر کی ہم اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی
ایڈمیشن کرائٹیریا آپ کو تب تک نہیں ملتا جب تک آپ ڈارونزم پر یقین نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی ذرا بہت یہ بھی یہاں سے شکریہ. آپ کا جو سلیبس ہے, جو کریکولم ہے, کیا وہ آپ کے اپنے اصولوں اور کور بلیفس کے تصادم میں تو نہیں ہے؟ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ صاحب فار ریزنگ دس ویری امپورٹنٹ ایشو. اسی کے ساتھ جی آپ سے اجازت چاہیں گے. ویری کوئکلی میں کرت کی طرف بھی دیکھ لوں. کرت نے اپنی ساری ریسیپیز, آج ہم اتنے محو ہو گئے گفتگو کے, ہم نے دیکھا نہیں, تمام ریسیپیز تیار ہیں اور اس کی جو انگریڈینٹس ہیں, جو طریقہ ہے, وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. بہت شکریہ کرت. اسد, اوور ٹو یو, اور ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ آج کی اس پری افطار ٹرانسمیشن کو کنکلوژن کے قریب لے کے جائیں گے.